बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 मई इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। बड़ी अहम खबरें हैं, उसका पहले आपको मैं खुलासा बता दूं, फिर उसकी तफसील और तज्ज़िये में बात करेंगे। कुछ पेशरफ्त जो हुई, बड़ी अहम पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ार ख़त्म हुआ। ईरान ने मुज़ाकरात के हवाले से जो फ़ाइनल जवाब जमा करवाया, ट्रंप के पेश करदा मुख्तलिफ नुकात मुस्तरद कर दिए। अमरीका ईरान में एक दफ़ा फिर जंगी तैयारियों में मसरूफ़। अबनाए हरमज़ में कतर के बहरी जहाज़ ईरानी ड्रोन्स का निशाना बने और कतरी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा की दौड़ें। ईरान से राब्ते हमला रोकने की अपील। और फिर ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी ड्रोन हमले। ईरान के जंगी जहाज़ों की सऊदी अरब की फ़ज़ा में इंगेजमेंट भी अमरीकी जहाज़ों से हुई। और चीन रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई ने आज सुप्रीम लीडर की टारगेट किलिंग का इसराइली मनसूबा नाकाम किया। ये बड़ी अहम खबर है। पासदाराना इनकलाब के सरबराह की मुलाकात भी हुई सुप्रीम लीडर से। और शुमाली कोरिया के सदर पर बड़ा खतरा कि एटमी हथियारों में नया कानून के जब फौज को एटमी हथियार चलाने की इजाज़त दे दी गई। और पेशरफ्त में गर्म मिक्स ठंडी हवाएं मिली जुली चल रही हैं। मार्का हक में पंजाब में तकरीबात में फील्ड मार्शल की तस्वीर का मामला। और फिर पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात, इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। नून का नुकता ख़त्म हो रहा है। 28वीं तरमीम इतनी अहम क्यों है? फील्ड मार्शल ने मज़ीद मुश्किलात का, सख्त हालात का, मौजूदा हालात से भी अबतर हालात की तैयारी का हुक्म दिया है। महंगाई के खिलाफ अवाम इस वक्त फट पड़ी। मजदूर यूनियन अवाम सड़कों पर है। एक तरफ आंसू, गम, गुस्सा, गलीज गालियाँ और शदीद तरीन नफरत नज़र आ रही है। पूरे पाकिस्तान में मईशत के हालात बहुत कंट्रोल से बाहर नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें ईरान के ताज़ा तरीन अभी जो हमला हुआ अरब अमारात में, जिसमें 2 ड्रोन, वजारत दिफा ने इसकी तस्दीक की और कहा कि इसमें नुकसान नहीं हुआ। पूरी तफसील न जारी की, लेकिन एक बात बताना भूल गए कि ये हमले का जवाब क्यों नहीं देते। ईरान ने अब तक 2500 के करीब ड्रोन हमले किए हैं, 551 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 क्रूज़ मिसाइल मारे हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। वजह है कि जवाब देने की अब पोजीशन में नहीं रहे। देखें, इनके पास खामोश रहने के अलावा और कोई मसला नहीं है। याद रखें, जंगी हथियार इनके पास बहुत है, दुनिया के वो तमाम हथियार मौजूद, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। अभी ईरान ने अमरीका की तजावीज़ जो ट्रंप इंतज़ार कर रहा था, मुख्तलिफ नुकात मुस्तरद किए। और ये जुम्मे के दिन से ट्रंप इंतज़ार कर रहा था कि ईरान की तरफ से मुआहदे पे दस्तखत होने वाले आने वाले। ईरान ने नहीं भेजे, उन्होंने इनकार किया था। ट्रंप ने ईरान के ड्रोन्स का मजाक उड़ाया कि ये तो तितलियां हैं। अमरीकी जहाज़ की एक तस्वीर अपने ट्विटर पे लगाई कि अब नए हरमज़ पर अब ये मामला देखें। और उसके बाद ईरान ने फ़ौरन कहा अब सख्ती मज़ीद होगी। और असल में ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही कि ईरान को धमकी की ज़बान में नहीं वो समझा सकता। जब तक ये सोशल मीडिया को, अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर सकता, उस वक्त तक नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन इसकी मजबूरी है, बयानिया ना बनाए तो फिर क्या करें। अमेरिका में गंदा हो रहा है। आज इसका मीडिया में जो इंटरव्यू था, उसमें इसने कहा कि ईरान का जो अफसूदा यूरेनियम है वो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से हम देख रहे हैं कहाँ है, किधर है, और अगर ये इसके पास पहुँचे तो फिर हम हमला कर देंगे। दोनों तरफ से तैयारियाँ तो मौजूद है। ईरान ने जो अरब अमारात और कतर के जहाज़ों को अबनाए हरमज़ से बच के निकलने पर निशाना बनाया, ये ज़हन में रखें, कतर के पानी में उन्हें उड़ाया। ये अरब अमारात के अंदर भी हमला किया। ये बताने की कोशिश थी कि बालादस्ती हमारी है। जनूबी कोरिया के जहाज़ को नुकसान पहुंचा, लेकिन वो ईरान ने कहा हमने नहीं किया। इसके अलावा जो आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई वो ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर टारगेट किलिंग के लिए इसराइल का बहुत बड़ा मंसूबा चीन और रूस की इंटेलिजेंस की मदद से नाकाम हुआ। और ये इराक के सहरा में नजफ में इसराइल का खुफिया अड्डा, जहाँ की स्पेशल फोर्सेस मौजूद थी, और ये खुफिया अड्डा ईरान के बॉर्डर से 200 किलोमीटर सिर्फ दूर, जहाँ फ़ज़ाइया को लॉजिस्टिक सपोर्ट, रेस्क्यू इसराइल की 2 बड़ी यूनिट्स को मिल रही थी। और इसके साथ आज़रबाईजान, कुर्बान और उर्बस, ये 3 जगह पर ऐसे गिरोह इकट्ठे थे जो ये बड़ी तनसीबात और ईरान के सुप्रीम लीडर समेत क़यादत पर हमले की तैयारी कर रहे थे। अमरीकी फ़ज़ाइया मदद कर रही थी जनूबी इराक, सऊदी अरब के सरहदी इलाकों पर। इनके E-11 जहाज़ भी मुसलसल इनके साथ राब्ते और निगरानी में मौजूद थे। मंसूबा इनका वही था, ईरान की हसास तनसीबात पर हमला करें या इनकी लीडरशिप पे करें। और ये इसराइल कोशिश करता रहेगा, याद रखें। लेकिन ईरानी ऑपरेशन हुआ और इन तीनों जगहों पर, और इराक में ख़ास तौर पर ईरान ने वहाँ पर जो इंटेलिजेंस ने कहा इनकी कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए, सजाएँ दी और फिर हमले किए और वो दोनों ग्रोह तबाह किए। ईरानी क़यादत जो अब वो कोई खला नहीं छोड़ना चाहते, कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। इसराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट में वो उनके रहनुमा मौजूद हैं। इसीलिए पासदाराने इनकलाब की आज भी जो मुलाकात थी, उन्होंने साफ साफ यही हुक्म था कि दुश्मन का भरपूर मुकाबला करना है और किसी किस्म की कार्रवाई के बग़ैर हदायत के इंतज़ार के फौरी, सख्त और फैसला कुन जवाब देना है। ये जो दिफाई निज़ाम मोज़ैक है ना, कमांडर्स को जो इख्तियारात दिए गए थे, ये अभी भी कायम है कि किसी हादसे की सूरत में ये खुद ऑपरेट करें अपनी मर्ज़ी से, जैसे हालात हों वैसा फ़ैसला करें। और इसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आगे चलाने का फ़ैसला है। मरकज़ी क़यादत बिलाशुबा सुप्रीम लीडर है उनके, लेकिन खुदा न ख़ास्ता कोई हमला हो या वो फ़ैसला करने की सलाहियत ना रखते हो तो इस सूरत में तमाम इख्तियारात ऑटोमेटिकली कमांडर्स के पास हैं।
اور یہ سسٹم دیکھیں اتنا کامیاب ہوا کہ شمالی کوریا نے بھی اسے کاپی کیا. ٹیلی گراف کی آج خبر ہے, اس کی رپورٹ ہے کہ شمالی کوریا میں وہاں آئین میں تبدیلی کی گئی کہ وہاں کم جونگ پر جو ان کا صدر ہے اگر وہ مارا گیا یا وہ معذور ہو گیا تو شمالی کوریا کی فوج خود بخود نیوکلیر حملہ کر دے گی. یہ اسی لیے تمام انٹیلیجنس کو اب یہ رپورٹ دی جا رہی ہے کہ ایسا سوچیں بھی نہ. اور ایران میں دیکھیں لیڈرشپ کو شہید کرنے کے بعد بھی ایرانی کمانڈرز یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ اور انہیں یہ پورا اختیار دیا گیا تھا. یہی وجہ کہ آج بھی دیکھیں کہ جو وزارت دفاع نے اعلامیہ جاری کیا کہ ایک تجارتی جہاز جو قطر کی سمندری حدود میں ابو ظبی سے آ رہا تھا ڈرون سے گرایا گیا, یہ لیڈرشپ کی طرف سے نہیں تھا کیونکہ قطری وزیر اعظم وزیر خارجہ فوراً پہنچ گئے, لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ابنائے حرمت سے گزرنے کی کوشش کر کے نکل چکا تھا, پھر قطر جا کے اس کو تباہ کیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک طرف لیڈرشپ کے جو ڈیسنٹرلائز سسٹم اور دوسرا ایران کا خطے پر کنٹرول. اور دیکھیں عرب ممالک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہی ہو رہا ہے. انہوں نے خان کی حکومت میں جو اہم کردار ادا کیا, اب یہ ہاتھ لگا لگا کے رو رہے ہیں. یہی اس وقت سب لوگ عرب دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان انٹرنیشنل حالات کا پاکستان پہ بڑا گہرا اثر ہوگا, اور اس میں کچھ تفصیلات رہ گئی تھیں جو میں نے کہا اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ دیکھیں جنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے تو ختم ہو چکی ہے کہ بڑی جنگ نہ ہو. امریکہ شکست کھا چکا ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور ویسے بھی اب یہ جنگ جنگی ہتھیاروں سے تو لڑنے والی جو میزائلوں سے, ڈرون سے, بمباری سے تو آپ نے دیکھی ہے, لیکن اصل جنگ تو آپ کو پتہ ہے جو میزائلوں, حملوں, بلڈنگوں کے گرنے یا شہادتوں کے ذریعے نہیں. جنگ کو جو میجر کیا جاتا ہے وہ اس کی 76 دن کی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کھویا اور کیا پایا. اس سے نتیجہ نکلتا ہے. جیسے امریکہ کے نیٹو اتحادی چلے گئے, اڈے کھو دیے, ہتھیار کھو دیے, اور ہتھیار بھی ایسے کہ اب جو اسٹریٹجک اسلحہ رکھا جاتا ہے امریکہ کے ذخائر میں اس میں صرف 1500 میزائل رہ گئے. یہ ان کے اسٹریٹجک ذخائر تھے, جس طرح پیٹرولیم کے ذخائر ابھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ایران جنگ میں خرچ ہو گیا جسے 6 سال لگیں گے بھرنے میں. اور پھر جو جنگی اخراجات کا خرچہ ہے وہ قومی قرضے میں شامل ہوا, اور وہاں آئندہ آنے والی نسلیں پے کرتی رہیں گی. تیل کی قیمتوں نے جو تباہی نکالی ہے, وہاں گھروں کی مارگیج کی قسطیں, کرائے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھنا, کھاد اور فصلوں کی خوراک میں شارٹیج, اس کا شدید نقصان ہے. امریکہ کی کرنسی سے لے کے ٹرمپ کے اقتدار تک مشکلات میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے. پھر امریکہ کا جو اعتماد اور اس کی طاقت کا مت ٹوٹا, 200 سال بنا ہوا بھرم ختم ہوا کہ عرب دنیا میں صرف کنٹرول ختم ہی ہوا. ذرا ذہن میں رکھیں کہ کئی محاذوں پر امریکہ کو نقصان ہوا. اس میں تائیوان, یوکرین اور جنوبی کوریا, یہ 3 بڑے اہم محاذ ہیں جہاں پر ایران کی اس کے علاوہ چین اور روس کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا. یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ ایران کی جیت تو ہے ہی, اس میں چین اور روس کی بھی جیت ہے. اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہے. ابنائے حرمز میں ٹول ایران وصول کر رہا ہے, پاسداران انقلاب کی طاقت وہاں بڑھ گئی, جوہری پروگرام ان کا موجود ہے, پابندیاں ان کی ختم ہونے کی بات چل رہی ہے, تیل ان کا بک رہا ہے, توانائی کی قیمتوں پر ان کا کنٹرول ہے, تجارتی روٹس پر ان کا کنٹرول ہے. تو کیونکہ ہتھیار اب بدل کے نظام بدلا ہے. یہ اب محمد بن سلمان اور قطر کو اب سمجھ آئی ہے کہ جنگ کے 13 ارب ڈالر میں امریکہ کا جو بحری بیڑا تھا یا جدید ترین فضائیہ تھی وہ بھی دفاعی نظام ہوتے ہوئے بھی حملے نہیں رک سکے. پھر بیانیے میں بھی ایران نے جس طرح ٹرمپ کو شکست دی, وہ ایک دھمکی دیتے 10 دھمکیاں دیتے تھے. جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا وہ الگ ہے. تو روس اور چین اس لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ. اب تو ڈراپ سین جو ہوگا شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ انہوں نے بھی اپنا سکور سیٹل کرنا ہے. چین پر بھی اس نے ٹیرف لگائے تھے بڑے ٹکا کے, معاشی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. روس کے ساتھ بھی یوکرین کی جنگ میں 3 سال جو مدد کی سارے یورپ نے اور امریکہ نے. تو اب تو سارا کچھ ایران کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں. اب ہوگا کیا 1 جون کے بعد, یہ سب سے انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ 2 مہینے کا تیل جو سعودی عرب نے مصر کے ذریعے یا روٹرڈیم کے ذریعے دیا ہوا ہے, یہ ختم ہونے کے بعد پھر حالات وہ ہوں گے کہ یورپ اور دنیا بھر کے ممالک ابنائے حرمت سمیت جو معاملات ہیں اس پہ پھر چیخیں آپ کو مریخ تک سنائی دی جائے گی. دیکھیں دنیا ایران اور روس کے تیل پر انحصار کرتی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. جنگ اگر طول کھینچتی ہے جون تک تو پھر لازمی $200 فی بیرل تیل ہو جائے گا. اب تمام ماہرین تو یہ بات پیشن گوئی کر چکے ہیں, بلکہ تو فیلڈ مارشل کی تقریر سنے وہ کہہ رہے بڑے سخت اور مشکل حالات آنے والے, بڑے سخت, کیونکہ پاکستان جیسا ملک جو ہے خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. ان کے پاس دیکھیں آپشن کیا ہے. امریکہ یا تو ان کو وینزویلا کا تیل دے دے سارا, وہ تو نہیں دے گا. وہ 2-4 تعریفیں ضرور کرے گا, ٹویٹ کرے گا ٹرمپ, ویڈیو بھی بنا دے گا 10 منٹ کی, زمین آسمان کے کلابے بھی ملا دے گا, لیکن دے گا کچھ نہیں. یہ ذہن میں رکھیں, نہ عوام کو کچھ ملے گا. ایران یا روس 2 ہی ملک ہیں جہاں سے کچھ مل سکتا ہے. ٹرمپ کے پاس سوائے تعریفوں کے اور کچھ نہیں, یا اقتدار پہ تھوڑی تھپکی. اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اپنا اس وقت اقتدار جانے پہ لنگوٹ بچائے یا ان کا شرم پردہ رکھے, اور ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینکنے کی ان کی تاریخ بھی ذہن میں رکھیں. پیچھے رہ جاتی عرب دنیا, ان کے اپنے حالات آپ کے سامنے ہیں, دفاعی معاہدے ہوئے ہوئے, لیکن دیکھ لیں کہ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں جو رکھے ہوئے ذخائر ہیں اتنے ہی پیسے دیے کہ بس دیوالیہ نہ ہو. اور کوئی مدد آپ کو نظر آئی؟ روس تو عمران خان جا کے سستا تیل اور گندم لے کے معاہدے کر رہا تھا نا.
اب روس دیکھیں کتنا مضبوط ہو رہا ہے. یوکرین کا صدر کہہ رہا ہے کہ میں پیوٹن سے ماسکو کے علاوہ کہیں بھی دنیا میں تیار ہوں ملاقات کرنے کے لیے, اور ان کا مالی نقصان پورا ہو چکا ہے, وہ فائنینشلی طاقتور ہو چکے ہیں. اب یہاں اسٹیبلشمنٹ آف فارم 47 کی حکومت سے یہ بات یاد رکھیں کہ چین, روس اور ایران تینوں خوش نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو روز ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتا ہے نا, اتحادی ہیں, بورڈ آف پیس کے رکن, انہیں غیر جانبدار مذاکرات والا نہیں سمجھے جاتے, جیسے عمان ہے, جنیوا ہے. انہیں باقاعدہ امریکی کیمپ کا حصہ سمجھا جاتا ہے. ٹرمپ ان کی جتنی تعریف کرتا ہے روس, ایران, چین میں, اتنی ہی ان کی مخالفت بڑھتی ہے, کیونکہ یہ براہ راست امریکہ کے ساتھ جنگ میں ہے. چین اربوں ڈالرز افغانستان میں, پاکستان میں, سی پیک میں, وسطی ایشیائی ریاستوں میں, ایران میں سب سے زیادہ اسٹریٹجکلی اپنا سب سے بڑا دفاع بنا کے بیٹھا ہے. وہ چاہے بگرام ہو یا تہران ہو یا پاکستانی سرحدیں ہوں یا تیل کی رسد کے راستے ہوں یا زمینی رابطے ہوں, جیسے سی پیک ہے, بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے, یہ اس کی لائف لائن معیشت ہے, شاہراہ کے جس پہ ٹرمپ پاؤں رکھتا ہے. تو پھر ڈنڈا تو چین کی طرف سے آئے گا, اور وہ ڈنڈا مختلف صورتوں میں آتا ہے. ذرا دھیان کیجئے گا اس بات پہ. یہ ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں, یہ تحریک انصاف کی اچانک پیپلز پارٹی سے جب ملاقات ہوئی, اسد کیسر, جنید اکبر, یہ گورنر خیبر پختونخوا سے ملے, جہاں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو تیار ہیں, یہ اچانک جڑنے لگے ہیں, جوڑے جا رہے ہیں. ذرا اس بات پہ غور کریں, کیونکہ عدم اعتماد جب عمران خان کے خلاف ہوئی تو اس وقت نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا, MQM, حتیٰ کہ محمود اچکزئی, آپ کو پتہ ہے, انہیں بھی جوڑا گیا سب کو. وہ پیٹ پھاڑنے والے سارے تھے نا, اکٹھے ہوئے, جس کا عمران خان نے آپ کو بارہا بتایا ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی کی سٹوری یہ ہے اس وقت دیکھیں کہ 2024 کے الیکشن میں یہ فارم 47 پر نہیں آئی. یہ بات تو سچ ہے, یعنی روایتی دھاندلی اور بدماشی کے ذریعے جو انہوں نے کیا وہ پہلے بھی الیکشنز میں ہوتا ہے. ان کی اسٹیبلشمنٹ کو خاص مدد نہیں کی, اسی لیے صرف 54 نشستیں ملی. نون لیگ کی 17 تھی, 180 بنی. تحریک انصاف کے ساتھ ساری طاقت کا استعمال لگانے کے باوجود تحریک انصاف پھر بھی سب سے بڑی جماعت بنی. اب نون لیگ اکیلے 2/3 تو کبھی پوری نہیں کر سکتی تھی. انہیں پیپلز پارٹی, MQM یا دیگر اتحادیوں کی ضرورت تھی. اس کے بدلے میں آصف زرداری کو صدارت ملی یا گورنرشپ ملی, سسٹم میں حصہ ملا, جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں حکومت کی سپورٹ کرتے رہے. سب سے بڑی سپورٹ 26ویں 27ویں ترمیم تھی, اور اس میں فیلڈ مارشل کی ظاہر 5 سال کی ملازمت تاحیات استثناء تھا. اس پر یہ جڑ تو گئے, وفاقی آئینی عدالت بنی, عدلیہ قابو کے, اور معاملات پہ کھڑے ہو گئے. اب ان کا غصہ یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے اور بعد میں یہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو کہتے رہے, اڈیالہ جیل میں پیغام بھی بھیجتے رہے, زرداری خود بھی جانے کو تیار تھا, بلاول نے پبلکلی کہا کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہاتھ میں لا لے تو ہم حالات کو بہتر کریں گے. لیکن عمران خان نہیں مانا. عمران خان کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے اقتدار کا معاملہ نہیں ہے. باقی پارٹی کے تمام رہنما جڑنا چاہتے تھے. یہ انہوں نے مجھے خود بارہا بتایا کہ اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائے تو ہم نون لیگ کے اس اقتدار سے نکال سکتے ہیں. لیکن عمران خان کا فلسفہ اقتدار کا نہیں تھا, ورنہ 2 نشستوں کا مسئلہ تھا شروع سے. اب آج اگر عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے اتحاد کر کے پارلیمانی حساب سے مرکز میں حکومت گرا کے, سادہ اکثریت کو گرا کے, یا شہباز شریف عدم اعتماد کی تحریک, اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے 2/3 نہیں, سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ, اتحادی جماعتیں, اسپیکر, یہ عدالتی فیصلے, فلور کراسنگ, یہ وہ دوسرا, یہ طاقت کے دیگر تمام مراکز اہم کردار ضرور ادا کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں سیاست میں اب ووٹ کی لڑائی تو رہی نہیں, اب تو اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ دونوں مل کے یہ حکومت بنا دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آئینی تبدیلیاں ہیں, خاص طور پر سادہ اکثریت 169 نشستیں ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے پاس آج بھی 90 کے قریب یا اس سے زیادہ تھوڑی نشستیں ہیں. پیپلز پارٹی کی یہ ساری مخصوص نشستیں سب کچھ ملایا جائے تو یہ گیم چینجر معاملہ بنتا ہے. اب اسی لیے میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ, جس میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی کیا, کرنل صاحب آپ کو پتہ ہے ایک ہی کردار ادا کر دیتے ہیں, اور پورے نظام کو جو پیپلز پارٹی نے سہارا دیا ہوا ہے, جس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی کسی حد تک شامل ہیں, یہ نظام گر سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی ظفر نقوی صاحب ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, میں ان کی خبر دیکھی, اس کی تحقیق کی. یہ مارکہ حق جو بنایا گیا, اس میں فرنٹ لائن پہ جو لایا جاتا تھا وہ چہرے آپ کو نظر نہیں آئے جو فرنٹ فیس کہے جاتے تھے, جیسے مریم نواز ہے, جنہوں نے لندن پلان سے لے کے حکومت بنانے میں وہ سارے راستے, ویڈیوز, آپ کو پتہ ہے بھائی مارکہ حق سے مائنس نظر آ رہی تھی, نظر نہیں آ رہی تھی. ان کی تصویریں یا تو ویڈیوز کاٹ لی گئیں یا جلدی سے گزار لی گئیں. پھر انہوں نے جواب میں لاہور میں جو فنکشن کیا اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل کی اس طرح ہی کیا, تصویریں بڑی جلدی سے گزار نہیں, یا دکھائی نہیں, یا بڑا مدم کر دی. پھر غصے کا باقاعدہ اظہار ہوا. اس کے بعد مریم نواز دوڑ پڑی فوراً مارکہ حق چوک کا افتتاح کرنے. لیکن ان کی جو ابھی غزلیں, نظمیں, ترانے, گانے جو آئے ہیں, وہ بھی ظفر صاحب کی ٹویٹ ہے کہ وہ بدلنے پڑے ان کو, وہ ان کی مرضی کے نہیں تھے. پھر سوشل میڈیا پہ جس طرح نون لیگ کے لوگ کھلے چھوڑے گئے, اتنی کھلی چھٹی کہ وہ بنیان المرصوص اور مارکہ حق پر بھی دبے الفاظ میں تنقید کر دیں. شہباز شریف کو تو کھل کے وہ مطلب کیا کہہ رہے تھے, اب میں کیا کہوں. تو یہ جب حکومت تبدیل کرنی ہو تو اس سے پہلے فضا بنانے والا ایک ماحول ہوتا ہے, کیونکہ یہ تاریخ ہے, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں, یہ سب کو پتہ ہے, سب کے سامنے ہوا ہے, بارہا ہوا ہے. اب ان کی جو پرفارمنس ہے اس وقت آپ دیکھیں معیشت پر, قربانی کا بکرا تو چاہیے, اس پہ کوئی نہ کوئی تو چاہیے. جو تباہی بربادی کس نے کی,
کون کرتا رہا؟ یہ 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم یا وفاقی عدالتیں یا نظام جنہیں پورا بنا کے دیا گیا، جن سے جو کام کروانا تھا وہ کروانے کے بعد اب پرفارمنس پوچھنا حق ہے، کرپشن کا پوچھنا حق ہے۔ یہ سائیکل تو پاکستان میں ہر 3.5 سال بعد دہرائی جاتی ہے۔ آپ 78 سال کی تاریخ اٹھائیں، بے شک شہباز شریف اس وقت بلا شبہ دنیا میں نمبر 1 ہے، چومنے چاٹنے ہاتھ پاؤں، میرا مطلب بہت آگے جا چکا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی نہیں گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے یہ جو گالی گلوچ پڑ رہی ہے، جو غصہ نظر آ رہا ہے، نفرت نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں اتوار کا دن ہے، آج تاجر سڑکوں پر، لوگوں سے پوچھیں جس طرح وہ چیخ رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی رزق چھیننے پہ، کوئی دکانیں زبردستی بند کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا کورونا میں نہیں ہوا جو ظلم ہو رہا ہے۔ جس شہری کو پوچھیں آپ، یا تو بیچارہ رو پڑتا ہے یا پھر وہ ایسی گلیز گالیاں دیتا ہے جو نشر نہیں کی جا سکتی۔ ہر طبقہ فکر اس وقت بالکل پریشان۔ آپ کبھی سفر کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کی شکلیں دیکھیں، صرف ان کے پاؤں میں جوتیاں دیکھیں، ان کے کپڑوں کے دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں۔ ابھی دیکھیں اس طبقے کے جو نظام کے بینیفیشری ہیں یا جن کو اوورسیز سے فارن ریمیٹنس آ جاتی ہے، انہیں چھوڑ کے عام پاکستانیوں کی بات کریں تو بڑی برے حالات ہیں، بہت برے حالات۔ پھر ابھی میں یقین کریں انٹرسٹنگ بات کہ نون لیگ کے بھی لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ جتنی تباہی بربادی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے ظلم و ستم ہوا ہے یا خان کی قیادت، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ خان کی فیلڈ مارشل سے لڑائی، ہمارا اس میں کوئی مسئلہ، ہم تو بینیفیشری ضرور ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو پھر پیپلز پارٹی فائدہ اٹھاتی یا مارشل لا لگ جاتا۔ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جی ہم اس سسٹم کو سہارا نہ دیتے تو اب مارشل لا لگ چکا ہوتا، ہم نے تو تحریک انصاف کو کہا تھا، ہم تو جمہوریت کو بچا رہے ہیں۔ تو ان سارے حالات میں اب تو تحریک انصاف کی قیادت کو دیکھیں، جنہیں عمران خان نے پیچھے کر کے محمود اچکزئی کو لائے، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت کی ٹانگوں میں تو جان نہیں تھی کہ بیانیاں اٹھاتے، یہ تو معذور ہو چکے تھے تحریک چلانے سے، محمود اچکزئی کو اختیار دیا۔ اب محمود اچکزئی عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے، ان کی سیاست میں مزاحمت ضرور ہے، لیکن وہ علاقائی سیاست آپ کہہ لیں، ان کی جو سیاست ادھر ہی رہی۔ خان کی جو آنکھ کا مسئلہ ہوا دیکھ لیں، انہیں کوئی لائے عمل، کوئی پیغام، کوئی ایسا تحریک میں نظر نہیں آیا، ان کا تحریک انصاف سے تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ پرانے روایتی سیاستدان ابھی تک سمجھتے ہیں نواز شریف شاید آج بھی سیاست میں اہمیت رکھتا ہے، تو جو کچھ کرنا ہے وہ تو تحریک انصاف کی قیادت نے خود ہی کرنا ہے۔ پھر یہ حالات دیکھیں، میں حیران ہوں، اتنے سازگار حالات تاریخ میں کسی اپوزیشن کو نہیں ملے۔ ان کی ایک ہی طاقت ہے، عوامی طاقت۔ یہ مہنگائی کے لیے مزدور نکلے ہوئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاجر روز چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، کسان پریشان ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ جس طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہیں سے تحریک شروع ہو جائے گی۔ یہ حالات تو اتنے خراب ہیں۔ اب ان کی طاقت ٹانگوں میں پتہ نہیں ابھی ہے یا ان کو بتا دیا کہ ہم مفاہمت سے، عدم اعتماد سے مائنس کر کے گرم ٹھنڈی ہوائیں آپ کو دلوا کے کریں گے، یہ پتہ نہیں اب اس چکر میں، اپنی نشستوں کے چکر میں بھی خاموش ہیں۔ لیکن خیر اڈیالہ جیل کے باہر کٹ سے یہ معاملہ نظر آ جائے گا، وہاں اگر ان کی طاقت آ گئی بھرپور، پوری کی پوری خیبر پختونخوا اسمبلی موجود ہوئی، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے، تو پھر تو ظاہر ہے گیم چینجر معاملہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، اس میں واردات ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے انہی کے اوپر دوبارہ ہاتھ سیدھا لوگ کریں گے، جو غم و غصہ ہے عوام کا وہ ان کی طرف چلا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں حالات کیا، یہ 2 دن بڑے اہم ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔